जी नाजरीन, मैं हूं जुल्फ़िकार गुरामानी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का नाम जुडिशल कमीशन के हवाले से सामने आया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने ही चेयरमैन बिलावल भुट्टो का नाम जुडिशल कमीशन के लिए दिया है, और ये ज़राए से अभी ये खबर आ रही है कि फारूक एश नायक का, जो कि सेनेटर हैं, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, उनका नाम भी जुडिशल कमीशन के लिए अभी तक पीपल्स पार्टी की तरफ से मौजूद है, यानी दो नाम। ये जुडिशल कमीशन जो है 13 रुकनी जुडिशल कमीशन होती है, और जुडिशल कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट या हाई कोर्ट्स, जो भी हाई कोर्ट्स हैं, वहाँ पर ये जजेस की तैनाती का काम सरंजाम देगी जुडिशल कमीशन, जिनके अराकीन जो हैं वो 13 रुकनी ये कमीशन होगी। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन के अंदर जो है वो दो ऐसे पार्लियामेंटेरियंस, यानी दो कौमी असम्बली के, यानी एक हुकूमत का मेंबर होगा और दूसरा जो है वो अपोजिशन का होगा। तो कौमी असम्बली से बिलावल भुट्टो साहब का नाम सामने आ रहा है, जबकि अपोजिशन का उमर अयूब, जो कि तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली के अंदर, उनका नाम भी सामने आ रहा है। जबकि सेनेट से इरफान सिद्दीकी मुस्लिम लीग नवाज के सेनेटर जो हैं उनका नाम सामने आ रहा है, और शिबली फराज जो हैं अपोजिशन लीडर हैं, तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं, उनका नाम सामने आ रहा है। टोटल 4 पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, यानी 2 कौमी असम्बली से होते हैं और 2 सेनेट से होते हैं, यानी एक का ताल्लुक हुक्मरान इत्तेहाद से या हुक्मरान से होता है, हुक्मरान पार्टी से होता है, और एक का ताल्लुक जो है वो अपोजिशन से होता है। तो कौमी असम्बली से बिलावल भुट्टो साहब का नाम सामने आ रहा है, और कौमी असम्बली से ही अपोजिशन से उमर अयूब का, और सेनेट से जो है वो हुक्मरान इत्तेहाद से इरफान सिद्दीकी साहब का नाम आ रहा है, और अपोजिशन से शिबली फराज का नाम। तो ये 4 रुकनी है, लेकिन अभी तक ये फाइनल नहीं है। ये तहरीक इंसाफ के जो ज़राए हैं वो कह रहे हैं कि कल हम अपने नाम दे देंगे, लेकिन उनके ज़राए ही यही बता रहे हैं कि उमर अयूब और शिबली फराज का नाम जो है वो फाइनल हो चुका है, और वो नाम जो है वो दिए जाएंगे। जबकि हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से ये नाम सामने आ रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब का नाम भी सामने आ रहा है, और इरफान सिद्दीकी साहब का मुस्लिम लीग नून की तरफ से नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है इस वक्त बिलावल भुट्टो साहब के नाम के साथ सेनेटर फारूक एश नाइक, जो कि उनके ज़हनी तौर पर जो सबसे ज़्यादा काबिलियत रखने वाले, वो साबिक सेनेट के चेयरमैन भी हैं, लेकिन वो एक कानूनी माहिर के तौर पर जाने जाते हैं। तो जुडिशल कमीशन के अंदर उनका नाम भी सामने आ रहा है, क्योंकि अगर मुस्लिम लीग नवाज के हवाले से देखा जाए, तो अगर जुडिशल कंपोजिशन आप देखें जुडिशल कमीशन के अंदर, तो बुनियादी तौर पर ये 13 रुकनी जुडिशल कमीशन होती है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो अब कंपोजिशन इसकी बनी है, अब उसके अंदर चीफ जस्टिस के साथ, यानी चीफ जस्टिस साहब भी होंगे, या अफरीदी साहब भी, और 5 जजेस भी होंगे। चीफ जस्टिस के साथ 5 जजेस होंगे, जिसके बाद अटॉर्नी जनरल होंगे, और वजीर कानून होंगे, यानी आजम नज़ीर तारड़ साहब भी होंगे। यानी वकील भी इसके अंदर नुमाइंदगी उनकी भी होगी। अभी सुप्रीम कोर्ट बार की जो इलेक्शन हुई है वो जीत के आए हैं। आजम नज़ीर तारड़ साहब का ग्रुप ही, आसमा जहांगीर साहबा का ग्रुप ही जीत के आया है। हामिद खान साहब के ग्रुप, जो तहरीक इंसाफ के हामिद खान साहब हैं, लेकिन यहाँ पर वकला का जो है ना वो जिक्र है, तो वो हामिद खान ग्रुप ने शिकस्त खाई है। तो जो वकील हैं वो भी नुमाइंदगी करेंगे इसके अंदर, जो जीत के आए हैं। और एक अक़लियती रुकन, जो कि स्पीकर जिसको तैनात करेगा, जो मेंबर, जो अक़लियती मेंबर होगा, टेक्नोक्रेट होगा, वो स्पीकर, वो रुकन जो है वो उनकी तरफ से आएगा। सेनेट से 2 होंगे, जैसे कि हमने पहले ज़िक्र किया, तो ये इरफान सिद्दीकी साहब का नाम भी है, और शिबली फराज का नाम, यानी कि सेनेट से 2 होंगे, और अभी तक ये नाम आ रहे हैं। कौमी असम्बली से 2 हैं, और कौमी असम्बली से 2, जब जब ये पार्टियां, यानी बिलावल भुट्टो साहब और उमर अयूब साहब का नाम फाइनल होगा, क्योंकि पार्टियां अभी तक यही कह रही हैं कि ये ज़राए से है, और ज़राए से ही ये चीज़ें सामने आ रही हैं। तो बुनियादी तौर पर ये 13 रुकनी कमीशन जो है, जुडिशल कमीशन, ये बनेगी, और जुडिशल कमीशन जो है वो ये तय करेगी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज जो हैं वो ये उनकी तैनाती जो है वो जुडिशल कमीशन के अंदर ये 13 रुकनी कमेटी करेगी, और जो हाई कोर्ट्स हैं उनमें भी जजेस की तैनाती या तकर्री जो है वो ये जुडिशल कमीशन करेगी।
تو جوڈیشل کمیشن کی یہ تقرری جو کہ 13 رکنی ہے بنیادی طور پر، یعنی چیف جسٹس کے ساتھ 5 ججز، اٹارنی جنرل، وزیر قانون، سپریم کورٹ بار کے جو ابھی منتخب صدر ہوں گے، اقلیتی رکن جو کہ اسپیکر اقلیتی رکن کو منتخب کریں گے، سینٹ سے 2 ہوں گے اور قومی اسمبلی سے بھی 2 پارلیمنٹرینز ہوں گے، تو 13 رکنی یہ کمپوزیشن جو ہے جوڈیشل کمیشن کے اندر 13 رکنی ممبر ہوں گے۔ بنیادی طور پر 13 رکنی جوڈیشل کمیشن کے اندر اب یہ دیکھا جائے گا کہ کس کے کتنے ممبر ہیں، یعنی کہ جب یہ ایسے بنے گا کہ بلاول بھٹو صاحب بھی ہیں تو حکمران اتحاد کے ہیں، اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں وہ وزیر قانون یعنی وہ بھی حکمران اتحاد کے ہیں، اٹارنی جنرل بھی ان کے ساتھ ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر عرفان صدیقی صاحب آتے ہیں مسلم لیگ نواز کے تو وہ بھی مسلم لیگ نون کے ہیں، تو یہ ایک طے ہوگا کہ جو حکمران اتحاد ہے اکثریت ان کی بنتی ہے یا اکثریت جو ہے وہ دوسری طرف جاتی ہے، یعنی جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب چیف جسٹس صاحب ہوں گے تو ان کے ساتھ جو جج صاحبان ہوں گے وہ جج صاحبان جو ہیں وہ کس طرف ہوں گے، کیونکہ جسٹس یحییٰ آفریدی تو ہوں گے اور اس کے بعد جو 3 جج صاحبان ہیں تو ان میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منیب اختر، اب جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر جو ہیں وہ حکمران اتحاد میں تو نہیں ہیں یا حکمران اتحاد کی لائن نہیں لیتے، جج ہیں ویسے تو جج ہیں لیکن وہ لائن نہیں لیتے، تو اب یہ سوال ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی جو کہ چیف جسٹس صاحب بنے ہیں وہ کون سی لائن لیں گے، وہ کس طرف ہوں گے، اور اس کے بعد اگر جسٹس امین الدین صاحب بھی اس کے رکن بنتے ہیں یا جوڈیشل کمیشن میں جس طرح 5 جج صاحبان ہوں گے تو وہ بھی ہوں گے، تو وہ پھر کس طرف جائیں گے، کیونکہ لائن تو یہ ہے کہ جسٹس امین الدین صاحب جو ہیں وہ حکمران اتحاد میں زیادہ تر ان کا ذکر ہوتا ہے، تو اگر اس کمپوزیشن کے ساتھ آپ جائیں گے جو کہ ابھی یہ طے ہونا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب یا عرفان صدیقی صاحب یا شبلی فراز اور عمر ایوب صبح کو جو ہے وہ پارٹیاں اپنا اپنا نام جو دیں گی تو یہی نام ہوں گے یا نام تبدیل ہوں گے، تو اس حوالے سے ہم اس ساری صورتحال کو تجزیہ کر رہے ہیں کہ اگر جسٹس امین الدین صاحب جج صاحب جو ہیں وہ ایک طرف ہوں، پھر بلاول بھٹو صاحب، پھر اعظم نذیر تارڑ صاحب، پھر اٹارنی جنرل صاحب، پھر عرفان صدیقی صاحب، تو 5 تو یہ ہو گئے، اور دوسری طرف ہم دیکھیں گے کہ شبلی فراز صاحب، عمر ایوب صاحب، پھر آپ کوسچن مارک کریں گے چیف جسٹس صاحب پہ، اور باقی جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منیب اختر، یعنی جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منیب اختر اور شبلی فراز اور عمر ایوب صاحب، تو 4 یہ ہو گئے، تو باقی جو ہے چیف جسٹس صاحب، تو وہاں پر ہمیں اقلیت اس صورت میں نظر آتی ہے کہ سپریم کورٹ بار کی جو ابھی الیکشن ہوئی ہے تو سپریم کورٹ بار کی جو ابھی کی الیکشن ہے وہ جو انتخاب جیتا ہے وہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کے گروپ نے، آسمان جہانگیر گروپ نے جیتا ہے، تو وہ بھی چلا جائے گا حکومتی اتحاد کی طرف، اور جو اسپیکر اقلیتی رکن ٹیکنوکریٹ جو منتخب کرے گا وہ بھی چلا جائے گا حکمران اتحاد کی طرف، یہ ایک پرسپشن ہے، ایزمپشن پہ ہم بات کر رہے ہیں، تو اب دوبارہ آپ گنتی کریں کہ جو جسٹس امین الدین صاحب اور جو بلاول بھٹو صاحب، عرفان صدیقی صاحب، اور پھر جو ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب وزیر قانون، اٹارنی جنرل صاحب، سپریم کورٹ بار کے ریپریزنٹیٹو، اقلیتی ممبر تو 7 رکن تو یہ ہو گئے، اور دوسری طرف جو ہے وہ پھر جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر صاحب اور جو ہے شبلی فراز اور عمر ایوب صاحب، تو وہ چار رہتے ہیں، تو 7 ایک طرف ہو جائیں گے تو اکثریت جو ہے نا وہ اس طرف آ جائے گی، تو اکثریت وہاں پر بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے اگر پرسپشن پہ ہی آپ صورتحال کو جائیں۔ بہرحال اس بحث میں اگر جائیں گے تو پھر اس کا اینگل دوسرا یہ بھی ہوگا، کیونکہ اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں وزیر قانون، ان کا تعلق مسلم لیگ نواز سے ہے، اٹارنی جنرل کا تعلق مسلم لیگ نواز سے ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ابھی انتخابات ہوئے ہیں وہ تعلق بھی اعظم نذیر تارڑ صاحب کے ساتھ ہے، اور اس حوالے سے اگر عرفان صدیقی صاحب سینٹ سے آتے ہیں تو ان کا تعلق بھی مسلم لیگ نواز سے ہے، تو یہ 4 یا 5 لوگ ہوں گے جو مسلم لیگ نواز سے ہوں گے، جبکہ دوسری طرف بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوں گے، تو فاروق ایش نائک صاحب کا اسی حوالے سے سینٹ سے وہ نام بھی موجود ہے ابھی پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ اگر وہاں پر 4 نام مسلم لیگ نواز کے ہوں، بے شک پارلیمنٹیرینز کا معاملہ الگ ہوتا ہے کہ 2 پارلیمنٹیرینز ہیں، ایک قومی اسمبلی سے اور ایک سینٹ سے، تو قومی اسمبلی سے بلاول بھٹو صاحب تو سینٹ سے مسلم لیگ نواز، لیکن حقیقت میں یہ ہے
کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب جو کہ جوڈیشل کمیشن 13 رکنی ہوتی ہے، تو اس میں چیف جسٹس صاحب ہوتے ہیں 5، یعنی چیف جسٹس صاحب کے ساتھ 5 جج، تو وزیر قانون بھی ہوتے ہیں، تو وزیر قانون ہیں تو مسلم لیگ نواز کے، اٹارنی جنرل ہیں تو مسلم لیگ نواز کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں، اٹارنی جنرل ہیں ویسے تو، اور اسی طرح سپریم کورٹ کی ریپریزنٹیشن، تو وہاں پر ایک اکثریت جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کی پھر نظر آتی ہے، تو وہاں پر شاید پھر یہ آرگیومنٹ سامنے آئے کہ فاروق ایش نائک کو رکھا جائے، یعنی 2 ممبر، اور فاروق ایش نائک صاحب وکلا تنظیم کے بھی وہ وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں یا وائس چیئرمین جو وہاں پر موجود ہیں۔ تو بہرحال اب یہ صبح کو نام آئیں گے تو فائنل صورتحال بنے گی، لیکن بلاول بھٹو صاحب کا نام جب سامنے آیا تو مطلب یہ ہے کہ اب جب جوڈیشل کمیشن کے اندر لوگ بیٹھیں گے نا، ممبران بیٹھیں گے، تو وہاں پر یعنی ابھی تک تو یہ طے ہونا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کا نام صبح کو فائنل ہوتا ہے یا نہیں، کیونکہ ابھی ذرائع یہ نام دے رہے ہیں۔ تو بلاول بھٹو صاحب جب وہ جوڈیشل کمیشن کے اندر بیٹھیں گے تو جوڈیشل کمیشن یہ 13 رکنی جوڈیشل کمیشن، جس کے اندر میں دوبارہ بتا دوں کہ چیف جسٹس صاحب 5 ججز کے ساتھ، اٹارنی جنرل، وزیر قانون، وکیل، وکلا کی نمائندگی، اقلیتی رکن جو کہ اسپیکر صاحب کی طرف سے ایک ٹیکنوکریٹ اقلیتی رکن سامنے آئیں گے، اور سینٹ اور قومی اسمبلی سے 2 پارلیمنٹیرینز کا نام آئے گا۔ تو اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی نے بلاول بھٹو صاحب کا نام جو ہے وہ ابھی تجویز کیا ہے۔ تو بلاول بھٹو صاحب جب جا کے جوڈیشل کمیشن کے اندر بیٹھیں گے اور پھر وہ طے کریں گے کہ جج کون بنے، تو یہ اختیار بھی جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب کے پاس آئے گا۔ اب اس کے 2 زاویے ہیں، ایک زاویہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب جب سے پاکستان کے اندر پولیٹکس کے اندر آئے ہیں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد، تو وہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین تو بنے، لیکن پھر وہ ساتھ میں ابھی مطلب وزیر خارجہ بنے تھے، تب بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ تجویز کیا تھا کہ بلاول بھٹو صاحب کو وزیر خارجہ اس لیے بننا چاہیے تاکہ وہ ایکسپوئر ان کے پاس آ جائے، کیونکہ وہ ابھی عمر کے اس حصے سے گزر ہیں جہاں پہ تجربہ ان کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ مستقبل کے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین تو ہیں، وہ مستقبل کے وزیر اعظم بھی ہیں، تو تجربہ ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی لیے جو یہاں پہ کمیٹیز بھی بنی ہیں، اور خاص طور پہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو کمیٹیز نے کام کیا، تو وہاں پر بھی وہ پھر کمیٹی کے چیئرمین بھی بنے تھے۔ تو بہت سارے مختلف حوالے ایسے ہیں کہ جہاں پہ پیپلز پارٹی تجربے کے طور پہ، تاکہ بلاول بھٹو صاحب کے پاس وہ ایکسپیرینس گین ہو سکے اور وہ ایکسپیرینس حاصل کر سکیں، اس حوالے سے بلاول بھٹو صاحب کو وہاں پہ تجویز کیا جاتا ہے۔ لیکن بلاول بھٹو صاحب، اگر آپ ہیومن رائٹس کی کمیشن کی طرف آپ جائیں تو وہاں پر جو بلاول بھٹو صاحب ہیں وہ وہاں پر بہت انگیج نظر آئے، لیکن بہرحال بعد میں جب وزیر خارجہ بنے تو انہوں نے پھر کمال کا کام کیا تھا اور بہت ہی متحرک کردار وہاں پہ ادا کیا تھا۔ تو اگر جوڈیشل کمیشن پہ تجربے کے طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ طے کرنا چاہ رہی ہے کہ ان کے چیئرمین جو ہیں وہ جوڈیشل کمیشن کے اندر بیٹھیں تاکہ وہ تجربہ ان کے پاس آئے، تو میرا خیال ہے کہ اب بلاول بھٹو صاحب کے پاس تجربہ اتنا ہو چکا ہے کہ اب اسے اگر بننا چاہیے تو وزیر اعظم ہی بننا چاہیے۔ لیکن بہرحال میرا یہ خیال نہیں ہے کہ یہ ایشو جو ہے، اگر نام سامنے آیا ہے بلاول بھٹو صاحب کا، تو وہ کسی تجربے کی خاطر آیا ہوگا، بلکہ اس حوالے سے سامنے آیا ہوگا کہ وہاں پر جوڈیشل کمیشن کے اندر اگر بلاول بھٹو بیٹھیں گے تو پھر بلاول بھٹو ہی بیٹھیں گے، یعنی وہ ایک پارٹی کے چیئرمین کے طور پر موجود ہوں گے تو ان کا ایک وزن اپنا ہوگا۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ اچھا فیصلہ کیا ہے، اگر کیا ہے اور تجویز کیا ہے اور نام فائنل بھی ہوگا، ظاہر ہے کل یہ سامنے چیز آئے گی، تو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین وہاں پر ہوں گے، اور جوڈیشل کمیشن ہے، ظاہر ہے اس میں چیف جسٹس صاحب بھی ہیں، پھر 5 جج صاحب یعنی جوڈیشل چیف جسٹس کے ساتھ، اور پھر اٹارنی جنرل، اعظم نذیر تارڑ قانون کے وزیر، اور باقی بھی جو کمپوزیشن ہے، تو وہ طے کرے گی کہ کون کون جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر جج لگنے کے حوالے سے ان کے نام فائنل ہوتے ہیں، اور کورٹس کے اندر، ہائی کورٹس کے اندر کون کون سے جج صاحبان جو ہے جن کو آنا چاہیے، تو یہ اختیار بھی جو ہے وہ ایک حوالے سے، کیونکہ سب سے زیادہ کریڈٹ جو ہے وہ اس وقت 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بلاول بھٹو صاحب کو دیا جا رہا ہے، کہ ویسے حکومت ناکام ہو چکی تھی آئینی ترمیم لانے کے حوالے سے، لیکن بلاول بھٹو صاحب نے یہ کوشش کی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مل کے انہوں نے کوشش کی، اور فائنلی تحریک انصاف بھی اس میں شامل ہو رہی ہے، یعنی کہ اسی پارلیمانی کمیٹی کے اندر وہ جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ اس میں شامل ہو رہی ہے، تو یہ بھی ایک تسلیم کر رہی ہے 26ویں آئینی ترمیم کو ایک حوالے سے، ویسے ان کا موقف مختلف بھی ہے۔ تو یہ بلاول بھٹو صاحب کی کوشش ہے جس کا نتیجہ ہے، تو بلاول بھٹو صاحب کو تو کریڈٹ جاتا ہے،
لیکن بہرحال یہ جو بلاول بھٹو صاحب جوڈیشل کمیشن کے اندر آئے ہیں، یہ بڑا سرپرائز ہے۔ اگر نام فائنل تجویز ہو جاتا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے، تو یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے جوڈیشل کمیشن کے اندر بلاول بھٹو صاحب کے نام کی صورت میں ایک سرپرائز بھی ہے۔